अस्सलाम वालेकुम। सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आरसू मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में एक अहम और दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू होगी। न्यू जर्सी में मुस्लिम कम्युनिटी की सियासी रुझानात में तब्दीली और इसमें रिपब्लिकन पार्टी की बढ़ती हुई अहमियत पर आज हम बात करेंगे। न्यू जर्सी में मुसलमानों की तादाद 3 लाख से ज़ायद है और उनमें से तकरीबन 1.5 लाख मुस्लिम वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। क्या मुस्लिम कम्युनिटी अपनी सियासी ताकत को बेहतर तरीके से समझ रही है और तब्दीली के लिए तैयार हो चुकी है? इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अबरार नदीम, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक मारूफ बिजनेसमैन और माहिर डॉक्टर हैं और इस वक्त न्यू जर्सी में रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर के उम्मीदवार जैक चैटरली की कैंपेन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अबरार नदीम मुस्लिम कम्युनिटी में एक अहम और मोतबर आवाज़ के तौर पर जाने जाते हैं और आज वो हमें बताएंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी ने क्यों डेमोक्रेटिक पार्टी से मायूस होकर रिपब्लिकन पार्टी का साथ इख्तियार किया है और जैक चैटरली की क़यादत में तब्दीली की क्या उम्मीदें हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का मुस्तकबिल अब किस तरह सियासत में नया रुख इख्तियार कर रहा है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए डॉक्टर अबरार नदीम से खुसूसी बातचीत होगी, जिसमें डॉक्टर अबरार नदीम हमें इस तब्दीली की जड़ तक ले जाएंगे और हमें बताएंगे कि क्यों मुस्लिम कम्युनिटी जैक चैटरली की हिमायत कर रही है और वो इसमें किस तरह मावन साबित हो सकते हैं। डॉक्टर अबरार नदीम से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो तवील अरसे से अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की हामी रही है, हालिया बरसों में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ क्यों माइल हुई है? क्या ऐसी कोई ख़ास वजूहात हैं जिनके बिना पर मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी सियासी हिमायत के हवाले से अपने रुझानात में तब्दीली की? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे अपने कैंपेन के हवाले से आपको आगाह करने के लिए। मुस्लिम कम्युनिटी जैक चैटरली के साथ और रिपब्लिकन पार्टी के साथ इसलिए है क्योंकि हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं, हमारी इस्लामिक वैल्यूज़, वो अलाइन करती हैं रिपब्लिकन पार्टी के साथ। दूसरी वजह इसमें यह है कि जब से हम लोग इधर पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने, नॉर्मली लोग यहाँ पे आते हैं जब अपने आप को वोट के लिए रजिस्टर करते हैं तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए रजिस्टर करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, और ख़ास तौर पे ये सवाल न्यू जर्सी में रहने वाले मुसलमानों के लिए, कि अब तक डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमारे लिए क्या किया, और उसका जवाब है कुछ भी नहीं। तो जब जवाब में कुछ भी नहीं तो उसके बाद फिर लोग अपने दूसरे ऑप्शन देखना शुरू करते हैं, लोग रिसर्च करते हैं कि यार दूसरी पार्टी हमारे साथ किस तरह अलाइन है। तो फंडामेंटल जो काम है, ये सवाल मैं अपनी स्पीचेस में, कैंपेन में हर किसी से पूछता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ क्या चीज़ है, और उसका जवाब ये है कि हमारी औलाद और हमारी आने वाली नस्ल। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अनफॉर्चुनेटली, मौजूदा डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, इसने हमारी इस नस्ल को तबाह करने का ठेका लिया हुआ है, और फ्यूचर में उनका हर वो इकदाम जो वो कर रहे हैं वो हमारी नस्ल को तबाह करने का है। आप स्कूल सिस्टम को देख लीजिए, जो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, और ऑन टॉप ऑफ दैट पहले जो पढ़ाते थे फिर भी माँ बाप के पास ऑप्शन था कि वो ऑप्ट आउट कर सकते थे। अब जो न्यू गवर्नर की कैंडिडेट है माइकी शेरल, जो कि कांग्रेस वुमेन भी हैं न्यू जर्सी से, वो ये कहती हैं कि वो इस पर्टिकुलर करिकुलम को ऑप्ट आउट करने का भी ऑप्शन हम हमारे पेरेंट्स को नहीं देंगे। तो मुसलमानों ने, न्यू जर्सी के मुसलमानों ने फ़ैसला किया है कि वो अपनी आने वाली नस्लों को बचाएंगे, और वो ये समझते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ही वो वाहिद चॉइस है कि जिसके साथ मिल के अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बचाया जा सकता है। अबरार साहब, न्यू जर्सी एक तारीखी तौर पर डेमोक्रेटिक रियासत है जहां पिछले 8 सालों से डेमोक्रेटिक पार्टी का गवर्नर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। आप कितने पुरुमीद हैं कि इस मर्तबा रिपब्लिकन पार्टी गवर्नर की सीट पर कामयाबी हासिल कर पाएगी? इंशाअल्लाह ताला जी। एनर्जी हम देख रहे हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर टोटली डिफरेंट है, जो कि पिछले 4 साल पहले या 8 साल पहले थी। लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, स्पेशली मैं बोलूँगा कि हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी इतनी अवेयर नहीं थी डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से। और हम पूरी उम्मीद इसलिए हैं कि हम इंशाल्लाह जैक चैटरली को इलेक्ट करवाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 8 साल पहले जब पहली दफ़ा गवर्नर फिल मर्फी ने इलेक्शन लड़ा तो उसको मुसलमानों की फुल सपोर्ट हासिल थी। फिर 4 साल पहले जब उसने दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन लड़ा तब भी उसको मुसलमानों की पूरी सपोर्ट हासिल थी। 8 साल से वो गवर्नर ऑफिस के अंदर मौजूद है। अब मैं सवाल करना चाहूँगा, और करता भी हूँ अपने उन मुसलमान वोटर सपोर्टर से जिन्होंने फिल मर्फी को इलेक्ट करवा के गवर्नर बनाया, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा।
گورنر بننے کے بعد فل مرفی کتنی دفعہ ہماری مساجد کے اندر آیا ہے؟ یہ سب سے فنڈامنٹل سوال ہے. یہ سب سے کم درجے کا کام اگر وہ کر سکتا تھا تو وہی کچھ شو آف. وہ آ سکتا تھا ہماری مساجد میں، ہماری عیدگاہوں میں آ سکتا تھا، عید کے تہوار پہ آ سکتا تھا، رمضان کی افطار میں آ سکتا تھا ہماری مساجد میں. 8 سالوں میں ایک دفعہ بھی فل مرفی ہماری کسی مسجد میں نہیں آیا. اس کی وجہ سے لیڈرز نے، مسلمانوں کے نمائندوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 8 سال ہم نے اس پارٹی کو دیکھ لیا، اس پارٹی کے گورنر کو دیکھ لیا، اب ہم دوسری پارٹی کے گورنر کو الیکٹ کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، ریپبلکن پارٹی کے امیدوار جیک چیٹرلی نے اپنی انتخابی مہم میں آپ کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات کیا ہے. کیا اس سے پہلے کسی مسلمان کو اس عہدے پر تعینات کیا گیا ہے؟ اور اب آپ کو ہی یہ اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ آپ کے خیال میں آپ کو یہ عہدہ کیوں دیا گیا؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی. ہمارا تو بحیثیت مسلمان ایمان ہے کہ اللہ پاک نوازتے ہیں اپنے بندوں کو، اور اللہ پاک نے نوازا. اور آپ کے اور اپنے ناظرین کے اور اپنے ووٹرز کو کے نالج کے لیے میں یہ بات بتا دوں کہ نیو جرسی کے گورنر الیکشن کی ہسٹری کے اندر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی بھی ایک پارٹی نے کسی مسلمان کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپنی کمپین کے اندر رکھا ہو. تو یہ ہی اٹس سیلف ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ انہوں نے ایک ایکٹیو وائس. آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ مجھے ہی کیوں چنا، مجھے اس لیے چنا کہ میں ایک اسٹرانگ آواز ہوں، میں نہ دبنے والی آواز ہوں، اور میں اس اپنے خیالات کا، جذبات کا اظہار کھلے دلوں سے کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں میرے پروگرام میں بھی دیکھا، میں کبھی بھی لگی چپٹی بات نہیں کرتا. جو میرا ایمان ہے، جو میرا عقیدہ ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں، اور یہ چیز پسند کی جاتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیشین سے تنگ ہیں، اسی طرح سے آپ یقین جانیے پولیٹیشین بھی ان لوگوں سے تنگ ہیں کہ جو کمروں میں ایک بات کرتے ہیں بند کمروں میں، اور کمروں سے باہر نکل کے دوسری بات کرتے ہیں. میں وہ واحد لیڈر ہوں، واحد ان چند لوگوں میں سے ایک ہوں، واحد نہ کہیے، ان چند لیڈروں میں سے ایک ہوں کہ جو بند کمروں میں بھی وہی بات کرتے ہیں اور باہر نکل کے عوام کے سامنے بھی وہی بات کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ جیک نے مجھے چوز کیا اپنا نمائندہ ہماری مسلمان کمیونٹی کے لیے. ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ مسلمان کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو یقیناً اس کمیونٹی کو آپ سے کچھ امیدیں بھی ہوں گی. کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ نیو جرسی میں مسلمان ووٹرز کی تعداد کتنی ہے، اور ان میں سے کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں، اور کس حد تک ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں؟ تقریباً 3.5 لاکھ مسلمان نیو جرسی کے اندر رہتا ہے، جس میں سے تقریباً 2.25 لاکھ رجسٹرڈ مسلم ووٹر ہے. اگر آپ کو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دوں تو پچھلے الیکشن میں جیک چیٹرلی گورنر فل مرفی سے 84,000 ووٹ سے ہارا تھا. آپ امیجن کریں کہ اگر ہمارے رجسٹرڈ ووٹر میں سے آدھا بھی ووٹ اگر ریپبلکن پارٹی کو ہم دے دیں تو ہم گورنر جیک چیٹرلی کو جتوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ڈاکٹر ابرار ندیم سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. نیو جرسی میں گورنر کے انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جیک چیٹرلی کی کیمپین کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ابرار ندیم. ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم کمیونٹی کا ایک بڑا حصہ ہمیشہ سے ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایت کرتا آیا ہے، اور ان میں سے اکثر افراد ڈیموکریٹک ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ ہیں. لیکن کچھ ناظرین کو اس بات میں شاید کنفیوژن ہو کہ اگر کوئی شخص ڈیموکریٹک پارٹی کا ووٹر ہے تو کیا وہ آپ جیسے ریپبلکن امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا وضاحت فراہم کریں گے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. ابھی جنرل الیکشن کے اندر پارٹی لائن کی حد نہیں ہے. ڈیموکریٹ جتنے بھی رجسٹرڈ ہیں اور ان افیلیٹڈ وہ سارے ریپبلکن کینڈیڈیٹ جیک چیٹرلی کو ووٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کانگریس وومن مائیکل شیرل نے حالیہ دنوں میں ایک مسجد کا دورہ کیا اور وہاں مسلم کمیونٹی کے لیے اپنی خدمات کا ذکر کیا. وہ اس بات کی توقع رکھتی ہیں کہ مسلم کمیونٹی انہیں الیکشن میں سپورٹ کرے. اس کے مقابلے میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار جیک نے مسلم کمیونٹی کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں، اور آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی مسلم کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے میں کس حد تک سنجیدہ ہے؟ جی ہمیں کمپیئر کرنا پڑے گا نہ صرف مائیکی شیرل کو بلکہ فل مرفی کو. اگر مائیکی شیرل جیتتی ہے تو وہ فل مرفی 2.0 ہوگی، اسی چیز کی کنٹینویشن ہوئے گی. اگر ہم الیکٹ کرتے ہیں جیک چیٹرلی کو تو یہ ایک تبدیلی ہوئے گی. اب 8 سال میں اگر فل مرفی ہماری کسی مسجد میں نہیں آیا تو مائیکی شیرل کا بھی ٹریک ریکٹ کچھ اس سے مختلف نہیں ہے.
مائکی شیرل 6 سال سے کانگریس وومن ہے نیو جرسی سے، اور اچھے خاصے مسلمانوں کے ووٹ کے ساتھ، وہ بھی پچھلے 6 سالوں میں ایز اے کانگریس وومن ہمارے کسی عید کے اجتماع میں، ہمارے کسی جمعے کے اجتماع میں، ہماری کسی خوشی غمی میں شامل نہیں ہوئی۔ ابھی جب وہ گورنر کے لیے رن کر رہی ہے تو پہلی دفعہ وہ ہماری مسلمانوں کے مجتمع میں آئی ہے، وہ بھی صرف ایک دفعہ جب وہ آفس کے اندر ہے 6 سال تک اس نے مسلمانوں کے لیے نہ کبھی آواز اٹھائی، نہ ہماری مساجد کے اندر آئی۔ جبکہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے جیک چٹریلی، ساری کمیونٹی جانتی ہے کہ وہ ہماری مساجد کے اندر بارہا دفعہ آ چکا ہے، ہمارے گھروں میں آ چکا ہے، ہماری خوشی غمی میں آ چکا ہے، جس کی ریسنٹ ابھی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ادھر امام صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو جیک نے اپنے آفیشیل پیج کے اوپر ان کے لیے تعزیت کا جو تھا پیغام بھجوایا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پیغام جو ہوتے ہیں یہ بڑے معنی رکھتے ہیں ایک ووٹر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کون سا امیدوار ہمارے لیے کھڑا ہوگا مشکل کے وقت میں۔ تو ہم ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیوں دیں جو پچھلے 6 سالوں میں ایز اے کانگریس وومن اور 8 سالوں میں فل مرفی ایز اے گورنر نہ ہماری خوشی میں شامل ہے، نہ ہماری غمی میں شامل ہے، تو ایسے امیدوار کو ووٹ دینے کی کوئی سینس نہیں بنتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کمیونٹی نے پچھلے ہفتے میرے گھر کے اوپر نیو جرسی کی ہسٹری کا سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع جو تھا اس کا انعقاد کیا، اور یہ بڑا سٹرانگ میسج تھا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے دونوں سائڈ کے اوپر کہ مسلمان تبدیلی کے لیے تیار ہیں اور ریپبلکن پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان سو کال لیڈرز کے لیے بھی کہ جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسلمان ووٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں، نہیں، میں ان کو میسج دوں گا کہ خلق خدا کی جو ہے نا آواز اس کو سنیے، دیکھیں کہ مسلمانوں کی نبض جو ہے وہ کس کے ساتھ دھڑک رہی ہے، مسلمانوں کا دل کس کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور وہ جیک چٹریلی کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ ندیم صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں آپ کے گھر میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا جس میں مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی، آپ کے خیال میں کیا اس پروگرام کا الیکشن کے نتائج پر کوئی اثر پڑے گا؟ اور چونکہ الیکشن قریب آ چکے ہیں، کیا مزید اس طرح کے پروگرامز مسلم کمیونٹی کے ساتھ رابطے کے لیے ترتیب دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے مسائل اور ضروریات پر روشنی ڈالی جا سکے؟ جی، ارلی ووٹنگ تو آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور جنرل الیکشن اس منگل والے دن 4 نومبر کو ہوگا۔ تو جب آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان لیڈر کے بیک یارڈ کے اندر تقریباً 1000 بندہ اکٹھا ہوتا ہے، تو یہ ایک اعلان ہوتا ہے آپ کی سپورٹ کا ایک امیدوار کا۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتا دیں مائکی شیرل اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہے، سوائے ایک مسجد میں جہاں پہ 15-20 لوگ آفس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے مائکی شیرل کے مسلمانوں کے اندر کوئی گیدرنگ دکھا دیجئے، مائکی شیرل کی کوئی پکچر دکھا دیجئے، جبکہ ہمارے پاس جیک چٹریلی ہماری مساجد کے اندر جمعے کے خطبے سے پہلے آ کے سپیچ کرتا ہے، ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ پچھلے سال جب وہ میرے گھر میں آیا تھا تو 350-400 بندہ میرے گھر میں موجود تھا۔ ایک سال کے بعد جب وہ میرے گھر کے اندر آیا تو 1000 تقریباً بندہ موجود تھا۔ پسکیٹوے کی گلیاں ساری بلاک تھیں، مسجدوں کی پارکنگ جو تھی وہ فل ہو گئی تھی جو میرے گھر کے ساتھ لگتی ہے، اسٹریٹ بلاک تھی، پولیس والوں کے لیے ٹریفک کو کنٹرول کرنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا تھا۔ تو آپ امیجن کریں کہ اتنا بڑا اوور ویلمنگ رسپانس، اور فاکس نیوز کے اوپر جیک چٹریلی نے بولا کہ مائنورٹی کمیونٹیز نے جس طرح سے مجھے ریسیو کیا، اور ہمارے پروگرام نے اس نے بولا کہ جس طرح سے مجھے مسلمان کمیونٹی نے ریسیو کیا ہے آج، اس طرح کبھی کسی دوسری کمیونٹی نے ہمیں ریسیو نہیں کیا۔ یہ سیدھا میسج ہے مسلمان کمیونٹی کا کہ جیک ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہم جیک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچ چکا ہے، اس موقع پر کیا آپ ہمارے ناظرین کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میرا میسج اپنے مسلمان ووٹرز کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے سالوں سے ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا اور بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ہمارے اسکول اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج سکیں، ہمیں پرائیویٹ اسکولوں میں، اسلامی اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے، اس لیے کیونکہ پبلک اسکول اس قابل نہیں ہے۔ ہم سارے میجورٹی مڈل کلاس طبقے سے ہیں، ہم نے یہاں بھی اپنے گھروں کو چلانا ہے، ماں باپ بہن بھائیوں کو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا کے اندر بھی پیسے بھیجنے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ اگر پبلک اسکول کا نظام فکس ہو جائے تو جو $1500-2000 ایک بچے کا ہم اسکول میں دے رہے ہیں، وہی پیسہ ہم اپنے غریب غربا رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو بھجوا سکتے ہیں۔ تو میرا پیغام آپ لوگوں سے یہ ہے کہ تبدیلی کے لیے جیک چٹریلی کو ووٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی جب جیک جیت جائے گا تو آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ابرار ندیم آپ کا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ڈاکٹر ابرار ندیم سے نیو جرسی میں مسلم کمیونٹی کے سیاسی تبدیلی کے حوالے سے اہم گفتگو کی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح مسلم کمیونٹی نے ڈیموکریٹک پارٹی سے مایوس ہو کر ریپبلکن پارٹی کی طرف رخ کیا، اور کیوں انہیں یقین ہے کہ جیک چٹریلی کی قیادت مسلم کمیونٹی کے مفادات کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔
ڈاکٹر ندیم نے بتایا کہ نیو جرسی میں مسلم کمیونٹی کی تعداد لاکھوں میں ہے اور اگر ان میں سے آدھے بھی ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو جیک چیٹرلی کی کامیابی ممکن ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ مسلم کمیونٹی کو تعلیمی نظام میں تبدیلیوں اور ڈیموکریٹک پارٹی کی عدم دلچسپی سے مایوسی ہوئی ہے، جس کے باعث ریپبلکن پارٹی کی طرف رجحان بڑھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جب آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو صرف وعدوں پر نہیں بلکہ عملی اقدامات پر نظر رکھنی چاہیے۔ انہوں نے مائیکی شیرل اور فل مرفی کی عدم موجودگی اور ان کی مسلم کمیونٹی کے لیے کمزور خدمات پر بھی بات کی اور کہا کہ جیک چیٹرلی نے ہمیشہ مسلم کمیونٹی کے مسائل کو اپنی ترجیح بنایا ہے۔ اس پروگرام سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ مسلم کمیونٹی اب خود کو ایک مضبوط سیاسی قوت کے طور پر سمجھ رہی ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر آپ اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو جیک چیٹرلی کو اپنی حمایت دیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔